बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब और बारिशों की लपेट में है। सैलाब की तबाहकारियाँ हमारे सामने हैं और हर एक अदारा अपने तौर पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कोशां है। सबसे पहला सल्यूट तो मेरा आर्मी को है, उसके बाद उन NGOs को है जो अपने आदमियों के साथ सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो अपने भाइयों के साथ खड़ा हुआ है और इमदाद का वो सिलसिला जो हम सोच रहे थे कि आज से 1 महीने पहले शुरू होगा, अब वो पूरे मोमेंटम पर है। खुदा करे जल्द से जल्द हम इस आजमाइश से ओहदा बरा हों और उसके बाद फिर दोबारा तरक्की का सफ़र जो है जारी रख सकें। सामीन, आज का प्रोग्राम जो है उसकी डेडिकेशन जाती है मेरे एक हमअसर दोस्त इफ्तिखार अब्बास जटियाना साहब को, जो झंग के एक नामी ग्रामी वकील हैं और उनकी कई तजावीज़ पर अमल हो रहा है जो झंग चटियाना फार्मूला के नाम से मशहूर है, ताकि लोगों को इंसाफ जल्द से जल्द मिले। तो आज की जो कहानी है वो उनके गिर्द घूमती है। इस बात के लिए उन्होंने एक नामियाती फार्मूला बनाया है और उस फार्मूले के अंदर उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि लोगों की ज़मीनें जो सफ़ेद कलर या काला कलर से मुतासिर हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। और अब जबकि DAP, यूरिया और पोटाश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, तो कौन सा तरीका है कि जो हमारे महकमा ज़राअत वाले बताते हैं कि ज़िम्मेदार पर आवो 2 कट्टू तले तो 2 कट्टू उत्ते, वो कौन सा तरीका है और किस निस्बत से कौन कौन सी चीज़ उसमें डाली जाए तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपकी फसल को दरकार है। तो ये जटियाना साहब की कहानी ये है कि इनका रकबा बेहतरीन वकील होने के साथ ये एक ज़िम्मेदार भी हैं। और एक दिन इनसे एक गलती हुई और वो ये है कि किसी के कहने पर अपनी ज़मीन का सैंपल लेकर ये झंग की सॉइल लैब पे चले गए और वहाँ जो नतीजा आया उन्होंने ये बताया कि ये ज़मीन काले कलर से मुतासिर हो रही है और अब मज़ीद 1-2 साल जो है आप इससे पैदावार ले सकेंगे, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगी। अब ये चूँकि अपनी वकीलाना ज़िंदगी के अंदर हार मानने वाले आदमी नहीं हैं, तो इन्होंने नए सफ़र का आगाज़ शुरू किया और इनको एक साहब मिले, एजाज सियाल साहब, और उन्होंने बताया कि हम ये काम करते हैं और आपकी ज़मीन को ठीक करते हैं। उसके बाद चूँकि ये एक टेक्निकल आदमी है, लिहाजा इन्होंने इन्वॉल्व किया एक साइल साइंटिस्ट को जिनका नाम है गुलजार शाही साहब, और एक एग्रानोमिस्ट है जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और फिर इन्होंने अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लैब को इन्वॉल्व किया। और इस सारे के नतीजे के अंदर हम लोग एक फार्मूला बनाने में कामयाब हो गए जिसकी तफसील आज के प्रोग्राम में आपको पेश की जाएगी। नाजरीन, आपने इस प्रोग्राम को गुलजार शाही साहब की ज़बानी आपने सुनना है और एक मरतबा नहीं सुनना, आपने इसको बार बार सुनना है जब तक आपके समझ में पूरी बात नहीं आ जाती। ये आप अपने घर बनाकर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, DAP ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, यूरिया के लिए ज़लील ख़ार होने की ज़रूरत नहीं है। इन खादों के साथ जो और चीज़ें इस नामियाती खाद के अंदर मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है और उसकी बुनियाद पर आपकी ज़मीनें बेहतरीन पैदावार भी देंगी और आइंदा के लिए उनकी ज़रखेज़ी में भी इजाफा होगा, बिल्कुल उस तरीके से जो आप पीछे फ़ोटो देख रहे होंगे। और इफ्तिखार अब्बास जटियाना साहब के अमरूद के वो पौधे जो तकरीबन मर चुके थे वो दोबारा स्प्राउट होने शुरू हो गए और इस वक्त दुनिया उसको देखने के लिए आ रही है। एक नेक काम के तौर पर मैं चाहता हूं कि ये आपके साथ शेयर करूं। आप गुलजार शाही साहब को सुने और मैं फिर इनकी बात ख़त्म होने के बाद मैं फिर आपसे मुखातिब होता हूं। मोहम्मद गुलजार शाहिद, MSc ऑनर्स सॉइल साइंस। मैंने और इफ्तिखार अब्बास जटियाना साहब जो कि 2 बार के सदर रह चुके हैं झंग में, उन्होंने मिलकर नामियाती खाद बनाने की एक कावश की है। इस खाद में उन्होंने तकरीबन 40 टन जो है वो पोल्ट्री वेस्ट डाला है, 10 टन नामियाती मादा जो आम जानवरों का फुजला है वो डाला है और उसमें 4 टन उन्होंने जो है रॉक फास्फेट जो है पाउडर डाला है। इसके अलावा 2 टन उसमें इन्होंने ये जो केला है फल उतारने के बाद जो उसके तने वगैरह हैं उसका उतरा करके डाला है।
اور اسی طرح اس میں 1 من جو ہے سلفر ڈالا ہے اور 3 من اس میں شیرہ ڈالا تھا، اور اس کے ساتھ فاسفورس سولبلائزنگ بیکٹیریا ڈالے تھے، اور تقریباً 1 من اس میں بینولا جو ہے وہ شامل کیا تھا جب انہوں نے بیکٹیریا کا کلچر بنایا۔ اس سارے مٹیریل کو انہوں نے اکٹھا کر کے مکس اپ کیا۔ یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 80 ٹن کے راؤنڈ اباؤٹ یہ مٹیریل تھا۔ تقریباً 4 ماہ کی بایو ڈیگریڈیشن کے بعد جب ہم نے اس کے ایوب ریسرچ سے تجزیہ کروایا تو تجزیہ کے جو نتائج ہیں بڑے وہ خوش آئند ہیں۔ ان پہ ان کا کل تقریباً 6 لاکھ خرچہ آیا تھا، اور 36 سے 36.5 ٹن جو ہے یہ کھاد تیار ہوئی ہے۔ تقریباً کہہ لیں آپ کے 50% سے تھوڑا سا زیادہ اس میں ویٹ لاس آیا، اور اس میں جو پرسنٹیج آئی ہے وہ تقریباً اس میں نائٹروجن جو ہے وہ 4.71% آئی ہے، جو کہ فی ٹن 47.1 کلو بنتی ہے، یعنی 102 کلو یوریا کے برابر۔ اسی طرح اس میں فاسفورس جو ہے 5.96% آئی ہے، جو کہ فی ٹن 59.6 کلو گرام بنتی ہے، جو کہ تقریباً 2.5 بوری ڈی اے پی جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح اس میں K2O جو پوٹاش ہے وہ 2.14% آئی ہے، جو کہ تقریباً 21 کلو 400 گرام فی ٹن بنتی ہے، اور یہ تقریباً 1 بوری کے قریب پوٹاش والی کھاد جو آج کل 16-17 ہزار کی آتی ہے اس کے برابر ہے۔ اور اس میں سب سے جو خوش آئند بات آئی ہے وہ یہ کہ اس میں 44.52% جو ہے وہ نامیاتی مادہ ہے، یعنی 1 ٹن میں 445.2 کلو گرام اس میں نامیاتی مادہ فی ٹن آیا ہے۔ اور ہیومک ایسڈ جو بازار میں آپ سوڈیم ہیومیٹ جیسا زہر لے کے استعمال کرتے ہیں، وہ اصل جو کیلشیم ہیومیٹ والا ہے وہ تقریباً 2.46%، یا سادہ لفظوں میں فی ٹن 24.6 کلو گرام جو ہے وہ فی ٹن آیا ہے۔ اسی طرح اس میں سلفر جو ہے وہ 4.72%، یا سادہ لفظوں میں 47.2 کلو گرام فی ٹن جو اس میں آیا ہے۔ اسی طرح اس میں کیلشیم جو ہے 1.4 کلو گرام، جو کہ سادہ لفظوں میں 14 کلو گرام فی ٹن اس میں آیا ہے۔ اس طرح میگنیشیم 1.97%، یعنی 19 فی ٹن 19.7 کلو گرام اس میں دیکھا گیا ہے، اور یہ رپورٹ کے مطابق ہے جو ایوب ریسرچ نے دی ہے۔ اس میں مینگنیز جو ہے وہ 0.03% آیا ہے، یعنی فی کلو گرام فی ٹن جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں 300 گرام آیا ہے۔ اسی طرح اس میں زنک 0.01% آیا، جو کہ فی ٹن تقریباً 100 گرام آپ کہہ سکتے ہیں۔ کاپر اس میں 0.02% آیا، جو کہ آپ 200 گرام فی ٹن ہے، اور اسی طرح فولاد جو ہے 0.04% آیا، جو کہ فی ٹن 400 گرام بنتا ہے۔ اس کی 1 ٹن پہ جو لاگت ہے وہ 17 سے 18 ہزار روپے کے راؤنڈ اباؤٹ فی ٹن آئی ہے۔ تو اس فی ٹن سے آپ کو 2.5 بوری ڈی اے پی جو موجودہ ریٹ کے مطابق آپ کہہ لیں کہ 37-38 ہزار کی بنتی ہے۔ نامیاتی مادہ 1200 کے قریب 50 کلو دیتے ہیں، اس میں تقریباً 9 بیگ اس کے آئے ہیں۔ یوریا آج کل جو 2200-2300 روپے فی بوری بک رہا ہے، اس میں 2 بوری سے زیادہ وہ آیا ہے۔ اسی طرح ہیومک ایسڈ جو اچھا ہیومک ایسڈ ہے وہ 150-200 روپے کلو سے مقصد کم نہیں ہے، وہ اس میں تقریباً 24.6 کلو گرام آیا ہے۔ اسی طرح سلفر کی جو عام سلفر ہے، یہ تو نامیاتی سلفر آیا، عام ایلیمنٹل سلفر کی قیمت بھی مارکیٹ میں جو گندک کا تیزاب بنانے والی فیکٹریاں ہیں وہ 130 روپے کلو میں پرچیز کر رہی ہیں، وہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ 47.2 کلو گرام فی ٹن آیا۔ اسی طرح کیلشیم کی بات کریں جو کہ 14 کلو گرام فی ٹن ہے، اور کیلشیم کا کام ہے کہ یہ زمین میں موجود پوٹیش کو موبلائز کر کے پودے کو دیتا ہے، زمین کے چھوٹے ذرات کو آپس میں جوڑ کے بڑے ذرات میں تبدیل کرتا ہے، جس سے زمین کے اندر پوٹاش بھی پودے کو ملتی ہے، ایریشن بھی امپروو ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پودے کے لگنن میں
سلیکا اور کیلشیم کا بڑا رول ہے. اگر سلیکا اور کیلشیم ہو تو جتنی بھی ہماری اناج والی فصلیں ہیں ان کی لاجنگ بہت کم سے کم ہوگی. لاجنگ کو روکنے میں کیلشیم اور سلیکا کا بڑا کردار ہے. پیچھے میں سلفر کی بات کر رہا تھا، سلفر کے بھی بڑے کردار ہیں. سلفر جو ہے، سلفر کنٹیننگ امائنو ایسڈ جو ہیں، کسی بھی انسان، حیوان، پودے کی پروٹین سٹرکچر میں جتنے سلفر والے امائنو ایسڈ زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس میں پولی پیپٹائڈ سٹرکچر میں ڈائی سلفائڈ بانڈنگ زیادہ ہوگی، اتنا ہی وہ پروٹین سٹرکچر اسٹرانگ، اسٹیبل، ویگورس ہوگا، اور اتنا ہی وہ انسان، حیوان، پودا جو ہے اس میں قوت مدافعت، پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی. اس میں موسم کی شدت، کیڑے، بیماریوں کے جو نقصان دہ اثرات ہیں وہ کم سے کم ہوں گی. اسی طرح اس میں زنک جو ہے بولے وہ 100 گرام آیا ہے تو یہ زنک بھی بڑا فائدہ پہنچاتا ہے. اس سے روٹ شوٹ ڈیولپمنٹ میں، خاص طور پہ فائٹو ہارمون جو سنتھسس ہے اس میں اس کا بڑا رول ہے. اسی طرح اس میں فولاد ہے، پیریڈاکسنز یا جو ریسپائریشن ہے انسان، حیوان، پودے کی، اس میں آئرن کا بڑا رول ہے. اس میں سب سے ایک اور خوشائن چیز یہ ہے کہ فی ٹن 19.7 کلو اس میں میگنیشیم موجود ہے. ہمارے خون کے سرخ خلیوں میں ایک پائرول رنگ ہوتا ہے جس کا مرکزی ایٹم جو ہے فولاد ہے. اسی طرح کا پائرول رنگ جو ہے پودے کی سبز پتوں میں جو سبزینہ ہے، کلوروفل ہے، اس میں موجود ہے، اور وہاں پہ آئرن کی بجائے اس کا مرکزی ایٹم جو ہے میگنیشیم ہے. فصلوں کی پتوں کا پیلا پن، خاص طور پہ کپاس میں جو برونزی ویلٹ ڈیزیز ہے، یہ میگنیشیم کی کمی سے آ رہی ہے، اور اس میں وہ ماشاءاللہ 19.7 کلو گرام میگنیشیم بھی موجود ہے. اس میں 200 گرام کاپر موجود ہے، مینگنیز موجود ہے. مینگنیز جو ہے مختلف پودے کے اندر جو انزائم سسٹمز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں بڑا اس کا کردار ہے. اگر ہم اس کا اوورآل تجزیہ کریں تو ایک ٹن جس پہ ہمارے صرف 17,000 سے 17,500 خرچ آ رہا ہے، اس سے کسان کو تقریباً 60 سے 70,000 کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ ڈائریکٹ فائدہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں نامیاتی مادہ بہت زیادہ ہے. جب یہ زمین میں جائے گا تو زمین میں موجود مائکروبز جو ہیں ان کی پاپولیشن انہانس ہوگی، چونکہ یہ ساری کی ساری یعنی نامیاتی مادہ، ہیومک ایسڈ وغیرہ، یہ چلیٹنگ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں. تو جو کھاد زمین کے اندر فکس فارم میں بھی ہوگی وہ اویلیبل فارم میں آنے کے بعد ان چلیٹنگ ایجنٹس کے ساتھ چلیٹ ہو جائے گی. اکیلے ہمیٹس جو ہیں وہ 60 سے زیادہ میٹل ایلیمنٹس کو چلیٹ کرتے ہیں. اس چلیشن کا ایک تو مثبت اثر یہ ہوگا کہ زمین میں موجود خوراک پودوں کو اچھی طرح ملے گی. دوسری چیز جو ٹاکسک میٹلز ہیں وہ ساری چلیٹ ہو جائیں گی، اور ایسی زمینیں جہاں پہ فصل کاشت کرنا یا فصل کا اگنا، بڑھوتری جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، وہ زمینیں بھی قابل کاشت ہو جائیں گی. ان زمینوں میں بھی بڑی امپروومنٹ آئے گی. میری خواہش ہے کہ تمام کاشتکار اپنے لیول پہ بایو فرٹیلائزر تیار کریں اور اس کو اپنے کھیت میں استعمال کریں. آپ 1 ایکڑ میں اس سے دگنی قیمت کی کیمیکل کھادیں ڈالیں اور آدھی قیمت کی یہ بایو فرٹیلائزر ڈالیں. پھر کمال پروڈکشن کا، کوالٹی کا اور قوت مدافعت کا دیکھیں کہ آپ کا اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے پیسٹی سائڈ کا. شکریہ جی. میں آپ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ میرے ملک کی زراعت جو ہے وہ دن رات ترقی کرے اور میرا کاشتکار بھی دنیا بھر کے کاشتکاروں کی طرح خوشحال ہو. فی امان اللہ. خوش رہیے گا. اللہ حافظ. سامعین، یہ ساری تفصیل آپ نے گلزار شاہی صاحب کی زبانی سنی. گلزار شاہی صاحب اگر میرے بس میں ہو تو میں انہیں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دوں. یہ سچ بولنے والے اور کسانوں کی مدد کرنے والے یہ وہ انسان ہیں کہ انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اگر کوئی خادم کسان ان کو کہے، اس لیے کہ یہ سارے اپنے بچوں کو چھوڑ کے اور دوسرے کام چھوڑ کر ان کی اولیت جو ہے وہ کسان کی خدمت ہے. تو یہ آپ نے ان کی زبانی سنی ہے اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ڈی اے پی کی قیمت کیا ہے، پوٹاش کی قیمت کیا ہے اور یوریا کی قیمت کیا ہے. اب یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کھاد کو اپنے گھر بنائیں اور پھر اس کو استعمال کریں. اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک چیز جو ہے جو ہمیں کیمیکل کھادوں سے ملتی ہے وہ نائٹروجن ملتی ہے، فاسفورس ملتی ہے اور پوٹاش ملتی ہے، لیکن اور کوئی چیز اس کے علاوہ ہمیں نہیں ملتی. لیکن اس فرٹیلائزر میں، یہ نامیاتی کھاد کے اندر آپ کو کیلشیم بھی ملے گی، آپ کو سلفر بھی ملے گی، اور آپ کو پتہ ہے جہاں سلفر ہوتی ہے وہاں فنگس کا اٹیک بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو آئرن بھی ملے گا، کاپر بھی ملے گا. مختلف قسم کے ایلیمنٹس کے علاوہ
اس کے اندر سب سے بڑی بات جو ہے وہ آرگینک میٹر ہے، جس کی ہمارے زمینوں میں بہت زیادہ کمی ہے۔ آرگینک میٹر کیا ہے؟ یہ زرخیزی ہے، اسی کے اوپر ہی انحصار ہے کہ آپ کی پیداوار کتنی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بے پناہ آرگینک میٹر یہ آپ کو آپ کی زمینوں کو پرووائڈ کرتا ہے، اور اگر آپ وہ قیمت لگائیں جو اس وقت ڈی اے پی کی ہے اور جو اس وقت یوریا اور پوٹاش کی ہے، اس سے 50% کر لیں تو یہ آپ کی کاسٹ بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر آدمی افتخار عباس جٹیانہ کی طرح یہ کھاد بنا سکتا ہے؟ 80 ٹن لا سکتا ہے؟ شاید نہ لا سکتا ہو۔ اگر وہ نہیں لا سکتا تو پہلا کام تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم 3-4 فارمرز مل کر اس کو ہم بنا لیں، اور جتنا کسی نے پیسے لگائے ہوں اس لاگت کے حساب سے ہم اس کھاد کو تقسیم کر لیں۔ دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم 80 ٹن نہیں بنا سکتے تو ہم 20 ٹن بنا لیں۔ 20 ٹن جو ہے 20 ایکڑ کے لیے کافی ہوگی، اور اس کا طریقہ وہی ہے، اس فارمولے کے حساب سے آپ نے ہر چیز کی نسبت کو گھٹا دینا ہے۔ رزلٹ وہی ہوگا کہ آپ نے جو 80 ٹن میں ڈالا ہے وہ آپ نے 20 ٹن میں اسی نسبت سے آپ نے اس کو گھٹاتے جانا ہے، اور یہ آپ کو جتنی کھاد آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے گی۔ میری خواہش ہے کہ یہ فارمرز گروپ بن جائیں یونین کونسل لیول پر، کوئی 4 کنال جگہ چاہیے، اور یہ سارا وہاں بن جائے، اور اس کے بعد پھر لوگ اپنے اپنی زمینوں پر لے جائیں۔ جو بے روزگار ایگریکلچر گریجویٹس ہیں وہ بھی یہ اتنے پیسے لگا کر 3-4 لاکھ روپے لگا کر اس کو بنا سکتے ہیں اپنے علاقے کے اندر، اور لوگوں کی بھلائی بھی ہوگی، ان کا فائدہ بھی ہوگا، اور بے روزگاروں کو روزگار بھی ملے گا۔ سامعین، یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اب اس کی ضرورت ہے، اور جو آئندہ آنے والے وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قسم کی مشینیں جو ہے چائنا کے اندر تیار ہو رہی ہیں، کہ ایک مشین اگر آ گئی پاکستان میں تو پاکستان میں بھی بننا شروع ہو جائے گی، کہ جس کے اندر آپ ان تمام چیزوں کو ملا کر ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ اس کو پہلے فرمنٹ کرے گا، فرمنٹیشن کے بعد اس کو ڈی ہائیڈریٹ کرے گا، اور ڈی ہائیڈریٹ کے بعد اس کو گرینولر شیپ میں بنائے گا، اور اس کو آپ بیگ میں بھر کے آپ اپنے فارم پر لے جا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے اوپر اپنا فیڈ بیک دیں گے۔ مزید معلومات کی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو یہاں افتخار عباس جٹیانہ صاحب کا بھی ٹیلی فون چل رہا ہوگا، گلزار شاہد صاحب کا بھی ٹیلی فون چل رہا ہوگا، اور میں تو ہر وقت آپ کے پاس موجود ہوں، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ کے کھیت لہلاتے رہیں، اور آپ کو یہ مہنگی کھادیں نہ خریدنی پڑیں، اور آپ نامیاتی کھادوں کی طرف جائیں۔ جو میرے سے پہلے لوگ کام کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ قدرتی کاشتکاری کریں اور یہ کریں اور وہ کریں اور آپ کا بھلا ہو جائے گا، اس کام کے اندر ایک کمزوری ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ گوبر کی کھاد ڈال لیں، اللہ تعالیٰ کرے گا سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ جو کچھ آپ نے ڈالا ہے اس میں کیا چیز ہے، کسی لیبارٹری سے اس کا تجزیہ کروا لیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ جو بیج میں نے ڈالا ہے اس کو کتنی کھاد کی ضرورت ہے، کیا وہ اس میٹیریل کے اندر اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ لہذا میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ میں سے جو بھی آدمی یہ کام کرے، جیسے یہاں پر انہوں نے کیلا لینے کے بعد جو پورا تنا ہے اس کو کاٹ کر اس میں ڈال دیا، ہر وہ چیز جو آپ کے فارم پہ فریلی اویلیبل ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس سارے میٹیریل کو جب یہ فرمنٹ ہو جائے تو اس کا سیمپل لے کر ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ضرور جائیں، اور وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی صاحب 2 بوری یوریا انہوں نے بتائی ہے، اس میں 2.5 بوری موجود ہے، 2 بوری ڈی اے پی انہوں نے بتائی ہے، اس میں 2.25 بوری ہے، 1 بوری پوٹاش بتائی ہے، اس میں 1.25 بوری پوٹاش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تجزیے کے نتیجے میں آپ کو اگلی مرتبہ بنانے کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کون سی چیز کم کرنی ہے اور کون سی چیز میں نے ایڈ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سیلاب کے آفٹر ایفیکٹ سے ہمیں بچائے اور دوبارہ ایک قوم کی طرح کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔